अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार है 5 अक्टूबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। पसनी में जो बंदरगाह का मंसूबा सामने आया, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर जिसके ऊपर कल हमने तफसीली वीलॉग किया, उस सिलसिले में मज़ीद अहम मालूमात मिली हैं। और कल के वीलॉग के बाद आप देखने वालों ने सवाल पूछा कि हजूर आपकी किन ज़िम्मेदारों से मुलाकात हुई। आप बड़े मोहतात अंदाज में उसका जिक्र कर रहे थे, तो आज वो भी बता देते हैं कि कल कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, कहाँ हुई, किससे हुई। और ये जो पसनी में ग्वादर से 70 किलोमीटर दूर जो बंदरगाह का ख्याल है, पोर्ट बनाने का ख्याल है, अमेरिका का उसमें नाम लिया जा रहा है, तो इस सिलसिले में अब क्या कहते हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और हुकूमत, और अमेरिका बहादुर के सिलसिले में क्या स्टांस है। काफ़ी कन्फ्यूजन इस पे फैली हुई थी, तो आज उसको वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं मालूमात की बुनियाद पे। और एक खबर और आपको बताऊं, माजी में मुशर्रफ साहब के दौर में पसनी का इस्तेमाल अमेरिका ने किया अफगानिस्तान को चीज़ें ले जाने के लिए, वो डिटेल्स भी आज आपसे शेयर करेंगे। फिर जो मौजूदा DG ISI हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक साहब, इस हवाले से मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जी लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी मियाद ख़त्म हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर। तो क्या उन्हें रिटेन किया जाएगा, उनका पोर्टफोलियो है क्या, फैसला क्या किया गया उनके हवाले से, ये खबर ज़रूर मुझसे सुनिएगा। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मामले पे भी हमने नज़र रखी हुई है, आपको पता ही है सारी सूरत हाल का। आज खबर ये आपको देनी है कि उन पर एक और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। मुकदमा किसके कहने पर दर्ज होगा, उसकी नौयत क्या है, वो तफसीलात भी आज के इस वीलॉग में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि कल के दिन कोई 30-40 सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान भर के, उनकी एक अहम सिक्योरिटी ज़िम्मेदार से मुलाकात हुई। और ज़ाहिर बात है, आप जब भी जर्नलिस्ट किसी से मिलते हैं तो उनसे पूछ के उनका नाम या उस मुलाकात की तफसील बताई जाती है, चाहे कोई सियासतदान हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल हो। तो अहम ज़िम्मेदार हैं फोर्सेस में, उनसे मुलाकात हुई थी ये 30-40 सहाफ़ियों की। और वहाँ ये गाज़ा पीस प्लान से लेके ट्रंप से होने वाली मुलाकातें, ये पसनी की जो स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी, या फिर मुल्की जो अंदरूनी मसाइल हैं सिक्योरिटी के या दहशतगर्दी के अफ़गानिस्तान, उन सब पे खुल के बात हुई, तफसील से बात हुई। और उसका अहवाल मैंने आपको पिछले वीलॉग में दे दिया। तो इससे पहले कि मैं मौजूदा DG ISI के हवाले से जो सोशल मीडिया में क़यास आराइयाँ हो रही हैं उस हवाले से आपको पक्की खबर दूँ, पहले ज़रा इसकी मैं डिटेल्स शेयर कर लूँ। देखिए, ये कोई 1.2 अरब डॉलर का बंदरगाह बनाने का प्लान है मुजव्वज़ा। एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, जो हमने सुना, पूछा, बार-बार पूछा, आज भी मैंने उसकी खोज लगाई, तो एक बात कही जा रही है कि ये आर्मी चीफ हो, हुकूमत पाकिस्तान हो या रियासत पाकिस्तान हो, इनकी जानिब से अमेरिका को कोई प्रपोज़ल खुद से नहीं दिया गया पसनी में पोर्ट बनाने का, एक। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम ने जो खबर छापी थी, उसका मफ़हूम और जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, मुल्क में फ़ैसला साज़ हैं, उनका जो बयान है वो ये है कि ये ना व्हाइट हाउस, ना ट्रंप, ना स्टेट डिपार्टमेंट, ना पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का PM, इसमें किसी हवाले से भी इस प्लान के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, कुछ प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं, उनका ये ख़्याल है, उनका ये प्रपोज़ल है, उनका ये आइडिया है कि अगर माइंस एंड मिनरल्स पे जाना है तो उस सिलसिले में पसनी में एक बंदरगाह बननी चाहिए, रेकोडेक तक रेलवे लाइन बिछनी चाहिए। 1.2 अरब डॉलर का मुजव्वज़ा ये मंसूबा है, लेकिन फ़िलहाल तक के लिए इस सिलसिले में कोई कंक्रीट मंसूबा या हाँ पाकिस्तान ने नहीं कर रखी। एक ख़्याल है, एक आइडिया है, एक मंसूबा है, और उसके ऊपर स्टेटेड पोजीशन ये है हमारी रियासत के ज़िम्मेदारों की कि पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि कई एक पोर्ट्स चाहिए। और इनका ख़्याल ये है, इनका मानना ये है कि चूँकि पिछली सदी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की थी, ईंधन की थी, तेल की थी, डीज़ल की थी, ज़ेरे ज़मीन से जो निकला और उसका फ़ायदा अरब ममालिक ने उठाया। तो अब साइंस ये कह रही है, और जो मुहक्किकीन है वो ये बता रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि 2 अरब डॉलर की कंसाइनमेंट रेयर अर्थ की अमेरिका जा चुकी है। 3 धातें जिसका मैंने कल जिक्र कर दिया था। देखने वालों को बहुत शुक्रिया, उसने इजाफा किया कि ये धातें किस किस काम में इस्तेमाल होती हैं। तो ये वजाहत मैंने कहा आपकी खिदमत पेश कर दें। जो आज उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है ज़ेरे गौर, हम अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को देखेंगे, अगर ऐसी कोई पोर्ट बनती भी है तो उसका इंतज़ाम पाकिस्तान के पास होगा। और चाइना का एंगल ऑब्वियसली पाकिस्तान के जहन में है कि गवादर में चाइना मौजूद है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पाकिस्तान
کے لیے مشکل ہوگا کہ 70 کلومیٹر دور امریکہ کے تعاون سے کوئی پورٹ بنے. یہ بہت ٹرکی معاملہ ہو سکتا ہے اور چین اس سلسلے میں رد عمل بھی دے سکتا ہے. تو پاکستان کی کوشش ہوگی کہ ایسی کوئی صورتحال جنم نہ لے. ایک خیال ہے کمرشل اینٹیز کا جس کے اوپر خبر چھپی، یہ ہے موقف جو ہم نے چھان بین کے بعد آپ کے سامنے رکھا. قیاس رائے اگر آپ نے کرنی ہے تو قیاس رائے کے لیے میں آپ کو کانٹینٹ دے دیتا ہوں. ایک جنرل تھے جنرل شاہد عزیز جو مشرف صاحب کے دور میں سی جی ایس رہے، چیف آف جنرل اسٹاف. ان کی کتاب ہے یہ خاموشی کہاں تک. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب مشرف دور تھا تو امریکی نیوی نے کچھ اہم سامان جو ہے وہ افغانستان منتقل کرنا تھا. تو اس دور میں جو پسنی ہے، پسنی کی جو پورٹ ہے یا وہ علاقہ ہے ساحل کا، وہاں پہ ایسا کوئی ایسی شاید ایگزسٹ تو نہیں کرتی، لیکن لنگر انداز تو ہو سکتے ہوں گے چھوٹے موٹے جہاز. تو پسنی کا استعمال مشرف دور میں امریکی نیوی نے کیا تھا. کچھ اہم سامان وہ لے کے آئے تھے پسنی سے ذریعے افغانستان، وہ پھر بعد میں منتقل کیا گیا. اس وقت وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل یوسف، وہ سفید مونچھوں والے، اور چیف آف جنرل اسٹاف تھے جنرل شاہد عزیز جن کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا. تو وہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس معاملے سے وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یوسف اور یہ خود جو چیف آف جنرل اسٹاف تھے یہ بے خبر رہے، کیونکہ اس وقت مشرف صاحب جو آرمی چیف بھی تھے آل اینڈ آل تھے، وہ نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر چیزوں پر فیصلہ کرتے تھے اور چیزیں آگے اپنے اسٹاف تک منتقل کرتے تھے. سو فی الحال حکومت یہ کہہ رہی ہے اور ریاست یہ کہہ رہی ہے نو پلان ٹو ہینڈ اوور اینی پلیس اینی پورٹ ٹو اینی ادر اینٹی. یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. جنرل عاصم ملک صاحب، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب DGISI ہیں پاکستان میں. ان کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر انجینئر محمد علی مرزا کا کیس بھی ڈسکس کریں گے. جنرل ملک صاحب جو ہیں یہ 6 اکتوبر 2021 کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ان کی ترقی ہوئی تھی اور یہ 30 ستمبر 2024 کو DGISI کے عہدے پر تعینات ہوئے تھے. ندیم انجم صاحب جب ریٹائرڈ ہوئے، PhD ڈاکٹر ہیں، واحد PhD ہیں جو DGISI بننے میں کامیاب ہوئے. اس پورٹ فولیو پہ سے پہلے کوئی ڈاکٹر یا PhD کرنے والا افسر یہاں موجود نہیں تھا. یہ بلوچ ریجمنٹ سے ہیں، 12 بلوچ سے. 1989 میں انہوں نے کمیشن لیا. 80واں جو لانگ کورس ہے اس کے یہ افسر ہیں. یہ AG بھی رہ چکے ہیں GHQ میں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں پرائم منسٹر کے، جب جنگ سے پہلے 30 اپریل 2025 کو ان کو تعینات کیا گیا تھا. اور 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل کے پاس. تو چونکہ یہ 2021 6 اکتوبر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی انہوں نے پائی، تو اس حساب سے تو 4 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو اب قیاس رہی سوشل میڈیا پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جی ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو کیا یہ رخصت ہو رہے ہیں، کیا نیا DGISI تعینات کیا جا رہا ہے. تو خبر یہ ہے اس ناچیز کے پاس جو ہمارے ملنگ نما صوفی درویش خبر لے کے آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ قبلہ کئی ماہ پہلے تا حکم ثانی کام جاری رکھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس میں کسی قیاس رائے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹم بڑا کمفرٹیبل ہے موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ، موجودہ تعیناتیوں کے ساتھ. اور اس کی مثال دی گئی کہ اس سے پہلے ندیم انجم صاحب بھی ریٹائرڈ ہو چکے تھے، لیکن ان سے بھی مزید کام لیا گیا. مزید یعنی ان کی میعاد پوری ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے عہدے پر قائم رہے. اور یہ جو نئے قوانین ہیں آرمی کے، اس کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ان کے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی اس رینک کے افسر کو 2 سال تک وہ ریٹین کر سکتے ہیں. تو جنرل عاصم ملک صاحب جو DGISI ہیں یہ تا حکم ثانی کام اپنا جاری رکھیں گے. گو کہ ان کی میعاد ختم ہوئی، لیکن قانون کے مطابق یہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور اس کا فیصلہ چند ماہ پہلے ہو چکا ہے. کوئی نیا افسر نہیں آ رہا، کوئی نئی تعیناتی نہیں ہو رہی. یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور DGISI بھی ہیں، پاکستان کی پریمیئر خفیہ ادارے کے سربراہ بھی ہیں. یہ رہی دوسری خبر. تیسری خبر انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ویلاگ اس خاکسار کا دوست احباب میرے دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، ہم نے ایکسٹینسولی ڈیٹیلز کے ساتھ ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے. وہ ہیں کہاں، جہلم تھے، وہاں سے پھر انہیں حافظ آباد جیل منتقل کیا گیا اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے. تو اب ان پر ایک اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہوا یہ ہے کہ پنڈی کورٹ نمبر 1 جو ہے، یہاں پروسیکیوشن کے وکیل ہیں رانا الیاس صاحب. تو رانا صاحب نے 22A کے تحت استدعا کی کہ مرزا نے قرآن کی غلط تشریح کی ہے. یہ ان کا الزام ہے، میں اپنی طرف سے کوئی جملہ ایڈ نہیں کر رہا. اور اس کے بھی یہ مرتکب ہوئے ہیں غلط تشریح کے. اللہ جانتا ہے کیا انہوں نے تشریح کی، لہٰذا ان کے خلاف 295C کا ایک اور مقدمہ درج کیا جائے. پروسیکیوشن کے وکیل رانا الیاس کا یہ استدعا تھی بیفور دی کورٹ. تو جو ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ہیں طارق ایوب یہاں پنڈی کورٹ نمبر 1 کے، انہوں نے اس مدعے کو سننے کے بعد کہا کہ اگر غلط تشریح کا کوئی شخص مرتکب ہو تو اس پر 295B لاگو ہوتا ہے، 295C لاگو نہیں ہوتا. یہ 295A B C جو قوانین ہیں پاکستان کے، یہ
توہین مذہب سے لے کے قرآن سے لے کے اور دیگر جو حساس معاملات ہیں اس کے اوپر یہ شکیں عائد ہوتی ہیں۔ تو پھر 295 کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ان کے بارے میں فتویٰ جاری کر چکی ہے، جس کی تفصیل میں نے اپنے پریویس ویلاگ میں لمبی چوڑی آپ کی خدمت پیش کی تھی، اور میں نے آپ کو عرض کی تھی جب یہ معاملہ اٹھا تھا کہ انجینئر صاحب برا پھنس چکے ہیں اور لمبا پھنس چکے ہیں، اور یہ معاملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے حوالے سے سنگین اور سنجیدہ ہوتا جائے گا۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی راہ نکلتی ان کے لیے دکھائی نہیں دے رہی۔ آگے 2 خبریں اور میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنرل فیض کا میں نے کل ذکر کیا، جو ہماری گفتگو ہوئی ایک اہم سیکیورٹی آفیشل کے ساتھ، تو صحافیوں کا وہاں پہ یہ سوال تھا کہ جناب جنرل فیض حمید کا جب آپ نے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کیا تو پریس کانفرنس ہوئی اور بڑے زور و شور سے بتایا گیا کہ جی بڑے اہم ایویڈنس ہیں ان کے خلاف، اور ڈی جی آئی پہ آپ نے ہاتھ ڈالا، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، تو یہ جلد کنکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہ پاکستانی عدالتیں تو ہیں نہیں عام جہاں پہ 10 سال 20 سال کے کیس چلتے ہیں۔ تو میں وضاحت کر دوں کہ کل اس سوال کے جواب میں ذمہ دار شخص کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے اور ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہوگا، تو پروسیس جاری ہے، نہیں کہہ سکتے کہ کب یہ کنکلوڈ ہوگا۔ لیکن بعد میں جب معاملہ تھوڑا سا لائٹر گفتگو میں گیا تو یہ بھی سننے کو ملا کہ جب پھڑ لیے تو پھر چھڑ دے بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات میری، لیکن پروسیس ابھی لمبا ہے۔ ایک خبر جانے سے پہلے میں آپ کو اور دوں، یہ آپ سن رہے ہیں پراکٹر اینڈ گیمبل اور باقی کمپنیاں پاکستان چھوڑ رہی ہیں، تو پاکستان میں جو سپر ٹیکس اور ویلیو ٹیکس لگتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جناب نہیں، وہ اگر جلٹ گیا ہے تو پاکستان میں ٹریٹ والے جو ہیں ان کا بزنس امپاور ہوا ہے۔ پاک انڈیا میچ کے دوران مقامی سطح پہ بننے والی کاسمیٹکس کے اشتہار چل رہے تھے، معلوم نہیں ان کی ویلیو کیا ہے اور کیا واقعی اتنا بزنس وہ کر رہی ہیں کہ جلٹ کو کمپیٹ کر سکیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن اس سے جڑی خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ 2023 سے 2025 کے جو 2 سال ہیں، اس بیچ 2.5 سے 3 ملین پاکستانی پاکستان چھوڑ گئے، باہر چلے گئے، روزگار کے سلسلے میں یا کسی اور مسئلے میں۔ اس میں سیمی اسکلڈ لوگ بھی تھے، ان اسکلڈ لوگ بھی تھے، اکثریت مردوں کی تھی، صرف 1% خواتین اس میں شامل تھیں۔ تو جہاں کمپنیاں جا رہی ہیں صاحب، وہاں پہ پاکستانی بھی ظاہری بات ہے روزگار کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ یہ منفی خبر ہے کہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں کاروبار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مثبت خبر بھی ہے، بھائی آبادی بہت زیادہ ہے، جیسے بھارتی لوگ باہر جاتے ہیں روزگار کے لیے تو وہ بھی باہر جا رہے ہیں، لیکن یہ بہرحال قابل تشویش امر تو اپنی جگہ ہے۔ سینیٹر مشتاق کے حوالے سے بار بار لوگوں نے کامنٹس میں مجھ سے پوچھا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، تو دفتر خارجہ کے کچھ ذمہ داروں سے بات کرنے کا اتفاق ہوا، وہ بتا رہے ہیں کہ سینیٹر مشتاق تاحال اسرائیل کی قید میں ہیں، اور چونکہ ہمارے سفارتی تعلقات اسرائیل سے نہیں تو براہ راست ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، البتہ وہ دوست ممالک جو عرب اسلامی ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ان کے ذریعے سینیٹر مشتاق اور دیگر جو ہیں ان کی رہائی یا بازیابی کی کوششیں جاری ہیں۔ غزہ کی صورتحال جو تھی اس کے فالو اپ میں آپ کو یاد ہے حماس نے خوش آئند قرار دیا، غزہ میں لوگ خوش ہوئے کہ اللہ کرے یہاں امن آئے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ مسلسل وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو الجزیرہ بھرا پڑا ہے تازہ آپریشن سے، تازہ شہادتوں سے، اور جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر کے کسی طریقے سے مزید سبوٹاج کیا جائے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک ویلاگ میں آپ سے عرض کی تھی کہ اس کے اتحادی ہوں جن کی وجہ سے حکومت میں ہے تھن میجورٹی کے ساتھ، یا اس کی کابینہ ہو، انہوں نے اسے اس پیس پلان کی اجازت نہیں دی ہوئی عمل درآمد کی۔ انہوں نے ایک نقطے کے اوپر اسے کہا تھا کہ اسرائیلی یرغمالی اگر رہا کرواؤ اس کی ہم تمہیں اجازت دیں گے، کابینہ نے، اسرائیل کی کابینہ نے، اور اتحادی بھی اس لیے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بگرنہ ہم تمہیں باقی کسی پلان کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ عبرانی زبان میں جب یہ شخص جا کے مخاطب ہوا اپنے مقامی آڈینس سے، تو اس نے جو پلان جو ٹرمپ کے ساتھ ڈسکس کیا تو اس کے برعکس وہاں گفتگو کی، اور اپنے جو مضمون مقاصد ہیں ان کا بڑا کھل کے اس نے تفصیلات کا اظہار کیا تھا۔ اہل غزہ امن مانگتے ہیں، اللہ کرے ان کے پاس امن آئے۔ جہاں تک گلف کنٹریز کا معاملہ تھا تو اس میں خبر آ جائی ہے کہ جیسے شینجن ویزا ہوتا ہے یورپی ممالک کا، کہ آپ ویزا لگتا ہے تمام ممالک میں جا سکتے ہیں ماں سوائے یو کے کیونکہ وہ یورپی یونین سے باہر آ گیا، ایسے ہی اب جو جی سی سی کنٹریز ہیں گلف کنٹریز، انہوں نے بھی شینجن کے طرز پر ایک پلان ان کا منظر عام پر آیا ہے 2025 کا، جس میں ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ تمام ملکوں کا مل جائے گا شینجن کی طرز پہ، جیسے یو اے پھر آپ جا سکیں گے ایک ہی ویزے پہ، کے ایس اے یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ، عمان، قطر، کویت اور بحرین، یہ وہ ممالک ہیں جو ایک منصوبہ
بنا رہے ہیں جس میں شنجن کی طرز کا ویزا لگے گا، تو آپ اگر ایک ملک میں جاتے ہیں تو باقی ممالک میں بھی جا سکتے ہیں۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔